बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज की जो ख़ास खबर है वो आज अफ़गानिस्तान है। इनफैक्ट जो इस वक्त जो रीजन में अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है ये एक हिस्ट्री बन रही है। ये आगे चल के हमारे जो नौजवान नस्ल है इसको बुक्स में, इसको किताबों में इसको पढ़ेंगे। ये एक तारीख़ बन रही है। जिस तरह से फॉल ऑफ काबुल हुआ है ये एक हिस्ट्री है। इस तमाम बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर आलम बरोई साहब जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ एम्बेसडर JR बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ये फरमाएं, ये B से B तक, बुश से बाइडन तक अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी, इनका लार्जर इंटरेस्ट क्या था? देखिए, जिस मफरूज़े पे अमेरिका ने ये जंग लड़ी ये थी कि इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन्होंने जंग की शुरुआत में ही अपने जंगी अहदाफ जो है बहुत फैला दिए थे। इन्होंने कहा हम अलकायदा के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ जंग करेंगे जो हम समझते हैं कि इस वक्त मावनत कर रहे हैं अलकायदा की। यानी कि शुरू ही में इन्होंने काउंटर टेररिज्म से काउंटर इंसर्जेंसी में अहदाफ को तब्दील कर दिया। अब ये तब्दील करने के बाद इन्होंने हर मुख्तलिफ 3 या 4 साल के बाद अपने जंगी अहदाफ के अंदर वो तब्दीली लेके आए कि जीत जो है उनके लिए इसका क्या मायने था। पहले उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करना था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसका मतलब तालिबान को शिकस्त देना था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसका मतलब जो है नेशन बिल्डिंग था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसका मतलब स्टेट बिल्डिंग था, फिर उन्होंने कहा नहीं इसका मतलब औरतों की तालीम है, फिर एजुकेशन है। यानी कि अगर आप बड़े अहदाफ को देखते हैं या वाहिद हदफ को देखते हैं अमेरिका का, वो ये था कि अफगानिस्तान का जो खित्ता है उसमें दहशतगर्दी ना हो। लेकिन जब आप उनके उन अहदाफ को देखते हैं जिससे उन्होंने जंग शुरू की तो उसमें नेशन बिल्डिंग, काउंटर स्टेट बिल्डिंग, काउंटर इंसर्जेंसी जो है सरे फहरिस्त था। उसमें तो वो शिकस्त खा गए हैं। हाँ, दहशतगर्दी अगर खत्म होगी तो वो अमेरिका के दौर में खत्म नहीं हुई, अमेरिका के दौर में खत्म नहीं हुई। अब ये देखना है कि तालिबान के बाद उनकी सरबराही में जो हुकूमत बनेगी उसके बाद कितनी हद तक इसमें कोई खास कामयाबी आती है। डॉक्टर साहब आप इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान का जो हालिया रोल है उसको किस नज़र से देख रही हैं? देखिए, पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक कलीदी हैसियत रखता है, क्योंकि 4 ममालिक कलीदी हैसियत रखते हैं जो इलाकाई जो है ताकत के तौर पर मौजूद हैं: चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान। अगर ये चारों इलाकाई ताकतें तालिबान हुकूमत की मावनत करते हैं, उनकी कैपेसिटी को बेहतर करते हैं, तो जिस सतह पे अफगान हुकूमत काम कर रही है उसको बरकरार रखते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर अमन आएगा। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है इस वक्त 3 चीजें जमीनी तौर पर मौजूद हैं: सरे फहरिस्त, दूसरा दहशतगर्द वहाँ जो मौजूद है, तीसरा जो अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस असलम छोड़ती चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान का सियासी, अस्करी और माशी मुस्तकबिल दूसरी चीज़ों के ऊपर अपनी बुनियाद रखे, यानी कि तिजारत के ऊपर, इलाकाई इस्तेहकाम के ऊपर, तो फिर इलाकाई ममालिक को और दुनिया को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली है, इक़्तिदार की तब्दीली है, उसको मुस्तहकम करें और अफगानिस्तान में अमन को कायम रखें। इस वक्त पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे टीवी चैनल से बात करते हुए भी ये बात कही कि हम चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव हुकूमत हो। तो ये इंक्लूसिव हुकूमत पहली तो कैसे है, और क्या ये डिक्टेटरशिप में या लाइक तालिबान की हुकूमत में इंक्लूसिव कैसे बन सकता है? देखिए, तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं। तालिबान जो है जो अफगानिस्तान में कबायली सिस्टम था उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और ये कभी मुमकिन नहीं कि अफगानिस्तान में हर सूबे के अंदर तालिबान की हुकूमत होगी। जाहिर है इसमें बाकी सियासी जमातों को भी अपने हिस्से के मुताबिक जगह उठानी होगी, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ नस्लें और मुख्तलिफ जो है एक तरह से फिरके भी मौजूद हैं। इस लिहाज से जो अभी ज़बीउल्लाह साहब ने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि सियासी हमआहंगी के ऊपर जो है नई हुकूमत का तयन करे। जाहिर है ये तालिबान की सरबराही में होगी, और जिसका जो सूबा है अगर वो उस सूबे में हुकूमत करता है तो अफगानिस्तान तरक्की भी करेगा और अफगानिस्तान आगे भी जाएगा। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि हो सकता है कि वो जो सियासी पार्टीज हैं जो इससे पहले अशरफ गनी के साथ मिलकर बात करती, शायद उनकी जगह जो है लोकल लीडर्स ले लें, उनकी जगह ऐसे लोग लें जिनको आवाम का एतमाद हो, और ऐसे लोग शायद कम हो जिन्होंने अफगानिस्तान में लूट मार की और करप्शन की है।
یہ انکلوسیو کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں کہ انکلوسیو کیسے بن سکتی ہے میڈم؟ دیکھیں انکلوسیو تو یہ تو ابھی واضح نہیں ہے کہ کیسے بن سکتی ہے، لیکن جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں طالبان کی سربراہی میں بنے گی۔ جو کچھ صوبے ہیں جہاں جو ان کے پاس مختلف نیشنلٹیز ہیں، اور اگر وہ نیشنلٹیز یہ مختلف جیسے کہ ہزاراز ہیں یا تاجکس ہیں، یہ مختلف صوبوں میں پائے جاتے ہیں، اور اگر ان کی حکومت ان کے مطابق کی جائے گی اور قبلی اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں انکلوسیو پروسیس ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہوگا میرے خیال سے جو طالبان کے آنے کے بعد ہوگا وہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ترامیم بھی ہوں گی اور شاید اس کو بالکل رد کر دیا جائے۔ اگر وہ رد ہوتا ہے اور نیا آئین آتا ہے تو پھر یہ فیصلہ اس آئین کے نقطہ نظر سے ہوگا، اس آئین کے تحت ہوگا، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کا آئین ہے اس میں تو پشتونوں کے پاس نہ وہ حقوق ہیں اور نہ ہی بہت سارے مختلف باقی علاقوں کے ان کی زمینی حقائق کے مطابق یا ان کی پاپولیشن کے مطابق ان کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اس لیے اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی اس میں بہت غلط ہے جو افغانستان کے آئین کے اندر ہے، جس کے اندر ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو اور ان کی جو لیجسلیٹو کی جو پاورز ہیں وہ دونوں جگہ کے اوپر یعنی یکساں کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ مسائل ہیں جو پہلے پریزیڈنٹ اشرف غنی کے پاس تھے، جس میں وہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو لے کے آئے، لیکن پھر بھی وہ بیلنس نہیں کر سکے۔ یہ اگر ترمیم ہوتی ہے تو آپ تبدیلی دیکھ سکیں گے۔ میڈم، دوسرا لوگوں کا پرسپشن یہ ہے مبصرین کا کہ یہ جو اس وقت امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے، جو پینٹنگ کی جا رہی ہے، جو فرنٹ پیج بنایا جا رہا ہے وہ دوحہ سے قطر سے بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، قطر میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ زیادہ تھوڑی پڑھی لکھی بھی ہے اور ان کا جو انٹرنیشنل میڈیا سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آئیں گے، جس طرح سے ابھی ملا برادران افغانستان میں آئے ہیں، تو وہاں پہ جو حکومت کرنے کے لیے لوگ آئیں گے وہ تو افغانستان کے نیٹو ہوں گے جو 10 سال 20 سال جنگ لڑے ہیں، شاید انہوں نے شہر تک بھی نہیں دیکھا ہے، وہ پہلی مرتبہ شہر میں آئے ہیں۔ تو کیا یہ اس ساری باتوں کو سمجھیں گے اور وہ اسی طرح سے انہی کے پیٹرن پہ چلیں گے یا وہ اپنی بنائیں گے حکومت؟ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 25 سے زائد صوبوں کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے اور آپ کو کہیں خون خرابہ نظر نہیں آیا، باشمول مزار شریف۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قطر میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جو حکومت چلائیں گے وہ پڑھے لکھے ہیں، اور جو ان کے عام فائٹرز ہیں شاید وہ نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو افغان نیشنل آرمی ہے، افغان نیشنل آرمی کو بھی ضرورت ہے، افغانستان کی طرف ملٹری کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کی سیکیورٹی بہرحال کسی نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور ان کے جنگجوؤں سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یہی بات یہ کہ آپ نے ان کی کیپیسٹی کیسے بلڈ کرنی ہے، اس کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری علاقائی طاقتیں ہیں، اور آپ کو ان کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کی معاونت کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ان کی معاونت نہیں کرتے تو پھر جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا کو سبق سکھاتے ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن کا، اسٹیٹ بلڈنگ کا، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت یہ تمام زمینی حقائق ہیں، ان کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، کچھ لوگ ان میں سے پڑھے لکھے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں آپ کو کس طرح جج کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کارروائی کرتے ہیں، ایک سیکورٹی فورس کریٹ کرتے ہیں، ان کو آپ پیرا ملٹری میں ڈالتے ہیں، یہ تمام فیصلے ہیں جو طالبان حکومت کرے گی۔ لیکن جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ ان کے لیے کتنا راستہ امن کے لیے بناتی ہے۔ لیکن ابھی تک تو جو کچھ انہوں نے کہا معاہدے کے مطابق انہوں نے ویسے کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے بعد ان کی مدد نہ کریں اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں تو منشیات کے ذریعے پیسے جمع کرنا، اسلحہ فروشی کے ذریعے پیسے جمع کرنا، یا سرحد کے اندر غیر جو ہے مستحکم طریقوں کو استعمال کر کے وہ پیسے جمع کرنا، یہ چیزیں تو ان کے پاس موجود ہیں۔ اب فیصلہ دنیا کا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو 9.2 بلین ڈالر اس وقت افغانستان کی ٹریجری میں موجود ہے، کیا آپ ان کو صحیح طریقے سے دیں گے؟ جو افغان نیشنل آرمی کا 4.2 بلین ڈالر کا بجٹ ہے جو امریکہ سے آ رہا ہے افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کے لیے، اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ جو باقی علاقائی طاقتیں ہیں وہ کس طرح معاونت کریں گی؟ کیونکہ یہ فیصلہ سب نے کرنا ہے، امن کے اندر فریق بنیں گے یا جنگ میں؟ جنگ کے تو فریق آپ بنتے رہے ہیں، اب فیصلہ ہے امن میں فریق بننا۔ ڈاکٹر ماریہ، کیا آپ سمجھتی ہیں پاکستان افغان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اور ریجن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ایران کیا دیکھے گا؟ سعودی عرب، یو اے ای، انڈیا، چائنا اور رشیا، ان سب کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں ریجن میں پاکستان، ایران، چین اور روس ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ طالبان حکومت کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ کے مفادات ہیں اور زمینی حقائق آپ کے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ انگیجمنٹ کا پروسیس رکھیں تاکہ آپ بہت ساری چیزوں میں بہتری لے کے آ سکیں اور ان کی کیپیسٹی میں باقی چیزوں میں مدد کریں۔ ہندوستان
کیا فیصلہ کرے گا یہ ہندوستان اور امریکہ کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ اور ہندوستان کی جو مفادات ہیں وہ یکساں ہیں۔ رہی بات یہ کہ کیا ہندوستان کے پاس این ڈی ایس کے اوپر اتنی ہی اثر رسوخ ہوگا جو پہلے تھا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ این ڈی ایس جو ہے پہلے طالبان کو پاکستان اور کی علاقائی خطوں میں علاقائی طاقتوں کے خلاف جو ہے دہشت گردی کرتی رہی، تو ظاہر ہے اب طالبان نے واضح طور پہ کیا تو نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو۔ رہی بات سعودی عربیہ کی، یو اے ای تو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، سعودی عربیہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ جو اس وقت بات چیت کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، وہ بھی اسی طرف کی نشاندہی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں کریں گے تو ہم ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو 20 سال تک آپ نے افغانستان کا اسٹرکچر کھڑا کیا افغان حکومت کا، اگر آپ اس کو نہیں چلنے دیتے تو پھر آپ کے پاس ہاتھ میں کیا ہوا؟ تو اس وقت دنیا کو ان کے جو پروگرامز ہیں یہ تمام اس کو کسی قسم کی نوشن آف وکٹری کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے کامیاب بھی ہو اور افغانستان میں امن بھی قائم ہو۔ اچھا ڈاکٹر ماریہ، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے طالبان حکومت کو پاکستان تسلیم کر لیتا ہے، ایکسپوز کر لیتے ہیں، تو کیا پاکستان دنیا میں خاص طور پہ یورپ میں اور امریکہ کے سامنے آئسولیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، آپ کے کسی کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ایک خود مختار فیصلہ ہے۔ آپ پریشر کی بات ہے، لیکن انہوں نے کس چیز کے ساتھ اس کو وابستہ کیا؟ ہیومن رائٹس کے اوپر۔ لیکن ہیومن رائٹس تو ایک سبجیکٹو ٹرم ہے، پاکستان کی ہیومن رائٹس کی کریڈینشلز کچھ اور ہوں گے، امریکہ کی ہیومن رائٹس کی کریڈینشلز کچھ اور ہیں۔ امریکہ میں شاید گے رائٹس بھی ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان میں نہیں۔ تو آپ کو ہر جو سطح ہے اس وقت آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے زمینی مفادات کیا ہیں، آپ کے حقائق کیا ہیں، آپ کے آپشنز کیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ ایک جنگجو طاقت کو جنگ کیے بغیر کس طرح اپنے اثر و رسوخ میں لے کے آ سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان سے بات چیت نہیں کرتے، جب تک کہ آپ ان سے انگیجمنٹ نہیں کرتے، اور جب آپ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے رویے میں تبدیلی کیسے مانگتے ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی آر بلوچ صاحب، اسٹیبل افغانستان پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کسی بھی اپنی مستقبل کی سوچ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، فارن افیئرس ہو، فارن ریلیشنس ہو یا آپ کی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اب جو ہے وہ جو پرسیپشن ہے وہ ہے انٹر ڈیپینڈنس کا، اور اس انٹر ڈیپینڈنس میں جو جیوگرافیکل پراکسیمیٹی ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے۔ جب تک کہ آپ کے اپنے گھر کے قریب امن نہیں ہوگا، اگر گھر کے ہمارے باہر آگ جل رہی ہو تو ہم باہر کی امید اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا افغانستان اور پاکستان کا رشتہ آج کا نہیں ہے، طالبان کا اور یہاں پہ مشرف صاحب کا نہیں بنایا ہوا، یہ ہزاروں سال سے ہے۔ جب سے میں تو اس کو اور بھی 5000 سال پیچھے لے جاؤں گا کہ افغانستان جو ہے وہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے، انڈس ویلی کی جو تہذیب ہے، اس کا تسلسل ہے، اس کا حصہ ہے، ہمیشہ رہا ہے اگر آپ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے پاکستان کی جو سرزمین ہے، جو لوگ ہیں، اس کا تمدن کا ایک جز رہا ہے، اس کی معاشیات کا ایک جز رہا ہے، اس کے معاشرے کا ایک جز رہا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ سے اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو کچھ افغانستان کے ساتھ ہوا، ایک لحاظ سے جو وہاں پہ ہتھیار استعمال کیا گیا، میں ہتھیار محاورتاً کہہ رہا ہوں، اسی ہتھیار سے پاکستان کے معاشرے کو بھی تتر بتر کیا گیا۔ ہم بھی اتنے ہی زخمی ہیں جتنا افغانستان ہے، ہماری بھی اکانومی، اللہ نے بچایا کہ ہماری اسٹیٹ ابھی تک مضبوط ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خطرہ آ گیا تھا کہ ہمیں دنیا نے سافٹ اسٹیٹ کہنا شروع کر دیا، فیل اسٹیٹ کہنا شروع کر دیا۔ کیا تھا؟ اندر تو ہمارا کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں ناراض جو ہمارے سے لڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ بھی ایک لحاظ سے بلو بیک تھا فرام افغانستان، اور کچھ ہمارے اور نیبر نے سب کچھ کیا کہ فائدہ اٹھایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں، اگر میں اس کو محاورتاً پھر بھی کہوں، پاکستان اور افغانستان سانس کی ایک نالی سے سانس لیتے ہیں،
ان کی سانس بند ہوگی ہماری سانس بند ہوگی, ہماری سانس بند ہوگی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان ہمارے لیے بہت ہی اہم نہیں بلکہ ہمارا جز ہے. دنیا کو یہی باور کرانا ہے ہمیں, ہم اپنے جز کو کیسے خراب کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے ہاتھ کو زخمی کر سکتے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک دایاں ہاتھ ہے یا بایاں ہاتھ ہے, وہ بھی ہماری دائیں آنکھ ہے. یا ماضی میں ہم نے غلطیاں کی, ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں شاید ہماری, اور یہ تصور نہیں تھا جو میں آج آپ کو تصور دے رہا ہوں. اس تصور کو آپ نے اٹھا کے چلنا ہے جب آپ انٹرنل اپنی پالیسیز بنا رہے ہوں یا جب باہر آپ افغانستان میں بتا رہے ہوں. ان کو بتاؤ خوددارا دس از پارٹ آف us. What the hell are you talking about? کہ ہم افغانستان کا بھلا نہیں چاہیں گے, ہم افغانستان کو زخمی کریں گے, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو زخمی کریں گے. لہٰذا ہمیں آج سے ایک نیا چیپٹر کھولنا ہے حسین صاحب. پاکستان کا جو تعلق ہے افغانستان کا وہ دنیا کو سمجھانا ہے. اس کے بعد آپ ان کو بتائیں کہ کیوں کر ہم اپنے گھر کو آگ لگائیں گے, کیوں کر ہم اپنے گھر کو برباد کریں گے. لہٰذا دنیا کو یہ بتانا پڑے گا اور دنیا کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا. کچھ لوگ ہمارے ابھی بھی میں سن رہا ہوں کہ افغانستان کو چھوڑو اپنے حال پہ. خدا را کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ یو کین ناٹ, دیر از جسٹ سمپلی نو وے. آپ کچھ کرنا بھی چاہیں کہ اس کو چھوڑ دیں, نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے بننے سے لے کے افغانستان کی حکومت جو بھی تھی مختلف ادوار میں کس طرح پاکستان کے ساتھ رہا, لیکن وہ رشتہ نہیں ٹوٹا جو تاریخی رشتہ ہے, روایتی رشتہ ہے, نسلی رشتہ ہے اور تمدنی رشتہ ہے. تمدنی رشتے اقوام کے ختم نہیں ہوتے افراد کے آنے سے. اس چیز کو نوٹ کر لیجئے اور اسی پہ آگے چلیے. اچھا, اب میں آپ سے ایک اور بھی سوال رکھ لیتا ہوں, پھر میں ایمبیسڈر صاحب کے پاس جاتا ہوں. اگر ہم یہ سانس کی نالی تسلیم کر لیں کہ ایک ہی ہے افغانستان اور پاکستان, واٹ اباؤٹ کنڑ؟ اس وقت جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں TTP, وہ کنڑ میں ہیں, افغانستان کے اندر ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح سے افغان طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں, کل ہمیں رزلٹ ملے گا اور وہ جو ہمارے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ہارڈ ہینڈ سے ٹریٹ کریں گے؟ دیکھیے, یہ جو آپ کنڑ تحریک طالبان پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہو, آئی تھنک لیٹس اسٹیٹ ٹاک. There's no need to hide behind terms. ٹھیک ہے, TTP کی بات کریں. TTP کیا ہے؟ نام ہے, لیکن وہ افراد ہیں جو اگر پاکستان میں بھی ہوتے تو اسی طرح سے آپ کے ساتھ بیہیو کرتے, اسی طرح سے آپ کے اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا چاہتے. ہاں, ان کو یہ تھا کہ اشرف غنی کی حکومت جو تھی وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں تھی, لہٰذا وہ اس کو ایک سیف ہیون مل گیا. لیکن میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ جب طالبان جس طرح سے پریگمیٹیکلی جا رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کو ہائبرٹ کریں گے, کیونکہ دیٹ ول بی دی بگننگ آف دیئر, ان کی اپنی جو ہے نا وہ تنزل کی بگننگ ہوگی اگر وہ پاکستان کے دشمنوں کو اگر وہ کریں گے. پھر دنیا ان کو اعتبار نہیں کرے گی. ایمبیسڈر عالم صاحب, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا وزیر اعظم صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا سینٹنس کہا, جس کو ڈسکریج بھی کیا گیا. ہمارے پاکستان کے اندر اپوزیشن پارٹیز نے اس کو ایک کنفیوز اسٹیٹمنٹ دی. لیکن اگر ہم کرنٹ سیناریو میں دیکھیں تو ایبسلیوٹلی ناٹ کر کے ہم نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اس وقت پیس چاہتے ہیں. تو وہ اچھی پالیسی تھی؟ دیکھیں, آپ اس کانٹیکسٹ کو ضرور دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر نے کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں, باتیں ہو رہی تھی نیو یارک میں, کچھ کالمس میں آیا تھا کہ امریکہ وہاں سے نکلنے کے بعد اٹ از لوکنگ فار سم ایئر بیس ان اے نیئر کنٹری, کسی قریبی ملک میں وہ ایئر بیس چاہتا ہے جہاں سے وہ افغان رجیم کا جو ہے اس کو ایئر سپورٹ دے سکے. اچھا, یہ باتیں ہو رہی تھیں, انہوں نے فارملی آپ کو اپروچ کیا یا نہیں کیا؟ اسی کانٹیکسٹ میں ایک انٹرویو کے لیے جو آیا تھا, اس نے انٹرویو میں یہ سوال کیا کہ اگر امریکہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایئر بیس دے دیں جہاں سے وہ افغان رجیم کو ایئر سپورٹ دے سکیں گے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا, آپ دے سکیں گے؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو دس واز, اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو اٹ واز ویری ویری اپروپریٹ اینڈ کریکٹ آنسر ٹو دیٹ انٹرویور.
دیکھیں اس کو یہاں پہ میڈیا نے اچھالا بہت، اور پھر امریکہ میں بھی کچھ میڈیا میں یہ آیا تو لازماً ان کو یہ کہنا پڑا بھئی ہم نے فارملی تو کسی سے اڈے مانگے نہیں ہیں، نہیں جھوٹ بولتے تھے، اڈے انہوں نے مانگے، انہوں نے تلاش کیے، کرغزستان میں انہوں نے مانگے، انہوں نے ازبکستان کو اپروچ کیا، جس پہ روسی صدر صاحب نے ان کو کہا کہ آئیے امریکہ صاحب، جو سینٹرل ایشیا میں اڈے میرے پاس ایئر فورس کے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزاجن اور ان کو تنزن یہ کہا، کیونکہ کرغزستان میں بالکل بشکل کیپٹل کے ساتھ چھوٹا سا ایک ان کا ولیج ہے، اس میں اس کا روسی ہوائی اڈہ ہے، اور میرے خیال میں فاروق آباد ازبکستان میں بھی ان کا ہے، اور تاجکستان میں بھی ان کا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو تنزن کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیکٹس یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دے ور لوکنگ فار ایئر اسٹرپ جہاں سے وہ کر سکیں، تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا تھا۔ کیوں؟ دیکھیں اس زمانے میں اس نازک صورتحال میں اگر آپ امریکہ کو کہیں کہ ہاں جی ہم تو اڈے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو، تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ اڈے آپ کس کے خلاف دے رہے ہیں، آپ کس کی حمایت میں دے رہے ہیں؟ افغان رجیم کی حمایت میں دے رہے ہیں، امریکہ کی حمایت میں دے رہے ہیں، اور طالبان کے خلاف دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ اتنا بڑا یعنی گڈ ول جیسچر وہاں پہ پیدا نہیں کر سکتا تھا کہ اشرف غنی جو ہے اپنی اتنی پاکستان دشمنی سے ہٹ کے جو ہے نا وہ فوراً پاکستان کا حامی اور اس کا فرینڈ بن جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جو 4 سال گزرے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے، پاکستان کو برا بلا کہتے ان کو آپ نے ڈیسیوڈ فل ہمیں کہا، اس نے کہا کہ یو آر ڈیسیونگ اس، یو آر لائنگ وتھ اس، آپ جھوٹے ہیں، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آپ دھوکہ دیتے رہے، آپ ڈبل گیم کھیلتے رہے۔ اگر آپ ان کو اڈے بھی دے دیتے امریکنس کو، تو اس کے باوجود بھی ان کا جو پرسیپشن بنا ہوا تھا، جو ان کے دل میں جو بغض پیدا ہوا تھا وہ کبھی وہ ختم ہوتا نہیں تھا، بلکہ الٹا اس سے یہ ہوتا کہ طالبان جو اپنے دل میں تھوڑا بہت آپ کے لیے نرم گوشت رکھتے تھے وہ بھی آپ کے خلاف ہو جاتے۔ افغانستان میں مجھے کوئی ایک گروپ بتائیں طالبان کے خلاف، آپ پنشیریز کو دیکھ لیں، ناردن ایریا کے لیڈرز کو دیکھ لیں، وارلارڈز کو دیکھ لیں، یا جو اشرف غنی کی حکومت ہو یا کارزائی کی حکومت، ان تمام گروپس میں سے یا حکومتوں سے کس نے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں؟ اس سے آپ ہسٹری میں جائیں۔ میں بلوچ صاحب نے صحیح کہا کہ ان کے ساتھ ہمارے تاریخی روابط ہیں اور رہیں گے، کیونکہ آپ اپنے نیبر کو چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس جو پشتون آبادی ہے اور اس سائڈ پہ جو پشتون آبادی ہے جن کی آپس میں رشتہ داری ہے، جن کا کلچرل لنکس ہیں، تاریخی روابط ہیں، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہ جو افغان فرام دا بگننگ، جیسے بلوچ صاحب نے کہا، یہ کنفلکٹ ریزولوشن نام کی چیز جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں واپس آ کے اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ کنفلکٹ ریزولوشن جانتے بھی ہیں یا خام خواہ ہم ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں اور وہ کل ہمیں اس کا رزلٹ نہ نادرین آپ لیکن اس کانٹیکسٹ میں بھی ضرور مجھ سے بات کریں گے کہ افغانستان کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، ضرورت کیوں ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جی سر، میں آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں، وہ جہاں سے ہم نے وہ تانا ٹوٹا تھا وہاں سے ہی اس کو جوڑتے ہیں۔ جی بتائیں، پاکستان کے لیے افغانستان کی کتنی امپورٹنس ہے؟ اور میں ابھی میں اینالسٹ سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے فرام بگننگ، آپ 5000 سال پر پیچھے چلے جائیں، ان کو کنفلکٹ ریزولوشن نام کی چیز آتی نہیں۔ میں اس میں بلیو نہیں کرتا۔ آپ افغانستان دیکھیں، طالبان پہلے دور میں بھی کچھ مان گئے تھے، جی سر، لیکن درمیان میں یہ چیزیں آ گئیں، ورنہ وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی آئل مسئلے پہ اس پہ جو ہے نا وہ انہوں نے تقریباً حامی بھر لی تھی، اور وہاں سے ٹیکساس سے وزٹ کر کے بھی آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنی پالیسی ابھی بتائی ہے کہ جیو پالیٹکس کو چھوڑ کے ہم جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ یہاں پہ دعوے کر رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر ہے اور ایک میسیج آف پراسپریٹی ہے، یہ واقعی یہ ہے۔ اس کی اگر آپ فل پوٹینشل کو ریئلائز کر لیں، جیسے چائنا نے پروپوز کیا ہے ایران کو، افغانستان کو پروپوز کیا ہے کہ آپ
سی پیک میں شامل ہو جائے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہو جائے افغانستان کے ساتھ اور آگے بڑھ کے جو ہے نا سینٹرل ایشین جو 5 ریپبلک سی پیک سے آپ بی آر آئی کا بات کر رہے ہیں؟ جی ہمارے جو سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی تو افغانستان دیکھیں نا جی آپ صرف سی پیک یہاں محدود نہیں ہے, صرف وہ سنکیانگ تک محدود نہیں ہے. چائنا کا جو یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کا الٹرنیٹو وہ ایک روٹ بنا رہے ہیں, اور اس کا روٹ یہ ہوگا کہ گوادر سے بائی روڈ سنکیانگ سے آگے وہ ایک اوور ہیڈ برج بنا رہے ہیں جو سینٹرل ایشیا کے تھرو اور یورپ میں وہ جاتا ہے. اب اس کا اندازہ انہوں نے یہ لگایا ہے, آپ کے ٹریڈ اور کمرشل جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو ماہر ہیں انہوں نے یہ کہ ایسٹ چائنا پورٹ سے اگر ایک کنٹینر چلتا ہے اور وہ سنکیانگ سے ہو کے یورپ کے ہالینڈ تک پہنچ جاتا ہے, روٹرڈم تک, تو اس کو ٹوٹل 11-12 دن لگتے ہیں, جبکہ سی کے تھرو اگر وہ جائے تو اس کو 20 سے 40 دن لگتے ہیں. دیکھیں یہ ٹرانزٹ ٹائم کم ہوا, اور پھر اس کے فریٹ میں جو ہے فریٹ جو ہے نا اس یہ تو 2006 کی بات کر رہا ہوں جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی بشکیک میں کرگستان میں, آئی واز ایمبیسڈر دیئر, اور وہاں پہ یہ ADB نے کروایا تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, تو انہوں نے یہ فگرز دیے تھے ہمیں. انہوں نے کہا کہ فریٹ جو ہے ابھی سی بورن جو فریٹ ہے کنٹینر کا وہ $167 ہے فرام ایسٹ چائنا کوسٹ ٹو روٹرڈم, جبکہ وہ بائی روڈ ریڈیز ہو کے $110 ہو جائے گا. یہ کہ جہاں فریٹ چارجز میں کمی ہو, جہاں ٹرانزٹ پیریڈ کم ہو, اور پھر سی پیک کے آپ حصے ہیں, اور پھر چائنا کا پلان یہ ہے کہ ایسٹ کوسٹ پہ چائنا کا جو ہے نا بہت دور ہے, وہ اس سارے اپنے کارگوز کے لیے اپنے ٹریڈ کے لیے گوادر کو استعمال کرنے کا. تو جب گوادر استعمال ہوگا اور آپ کا ڈائریکٹ لنک ہوگا سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اور یو ول بی پارٹ آف دا ٹریڈ ٹو یورپ, ایشیا سے یورپ, اس میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جیو اکنامکس کو کتنا امپورٹنس ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ افغانستان پہ میں پیس اور اسٹیبلٹی. رائٹ. ایمبیسڈر صاحب میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جو فارن ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ان کا عبور ہے ان معاملات پہ. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. جی ویلکم. جی سر یہ فرمائیں, اس وقت جو پاکستان کی حالیہ پالیسی ہے افغانستان کے اس پورے سرکمٹنسز میں, آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے پاکستان گزشتہ کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ جائے. میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنرل مشرف نے سمجھانے کی کوشش کی, اس کے بعد جنرل کیانی نے کوشش کی, اور لوگوں نے بھی کوشش کی, لیکن امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آئی بات. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ہماری فتح یا شکست کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو کہہ رہے تھے دنیا کو پاکستان, وہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر کے دکھا دیے. ان دیٹ سینس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی انتہائی کامیاب رہی ہے اب تک. اس سے آگے جسے پاکستان ابھی کہہ رہا ہے, اور دنیا بھی وہی بات کر رہی ہے, پاکستان ابھی کہہ رہا ہے کہ بھئی اور انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے افغانستان میں جو ان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرے, اور وہی طالبان بھی کہہ رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ سب لوگ ابھی یہی اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے. افغانستان کا امن اگرچہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا, اگرچہ بھارت کو سوٹ نہیں کرتا, اور ان کی کوشش تو ہوگی کہ نہ شکل نہ ہو یہ, لیکن جو اس ریجن کی جو ملک ہیں, آج میں 3 سال 4 سال پہلے جب میں نے کہا لکھا تھا گولڈن رنگ یہ جو ہے اس کا افغانستان کے گرد, کہ یہ امریکہ کو سویز کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کامیابی ہو گئی ہے اس میں. اور دوسرا جو بہت اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں, پاکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, روس ہے, چین ہے, اور یہ 5 ریپبلکس ہیں, ان کے آپس کے درمیان جو اگر تھوڑی بہت جو فرکشن ہوا رہی تھی کافی حد تک وہ بھی ریموو ہو گئی ہے, کیونکہ سب کا اس لحاظ سے سٹانس ایک ہی ہے. تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی بھی اس لحاظ سے بہت بہتر ہے, اور ہمارے جو فارن آفس نے بڑا اچھا کام کیا اس سلسلے میں بھی, کیونکہ دیکھیے پچھلے دنوں چیف بھی, پرائم منسٹر بھی
یہ کافی ادھر جو چکر لگا کے آئے ہیں اور ان کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں باقی سارے جو کنٹریز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ چاہے ایران ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، پاکستان ہو، افغانستان کے ساتھ ہیں کہ کسی طریقے سے افغانستان کو اسٹیبل کریں. لیکن اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اپوزٹ کام کر رہا ہے. تو یہ کس اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہندوستان کو اگر آپ تھوڑا تاریخی پس منظر میں دیکھیے نا تو ہندوستان ہمیشہ سے سنکنگ شپ میں چھلانگ ملا کے بیٹھ جاتا ہے. سوویت یونین نے اس کی مدد کی پاکستان کے خلاف. وہ اس کو لے کے آیا افغانستان میں آ کے بیٹھے، کافی دیر انہوں نے بیٹھے رہے. وہ سخت اس وقت مخالف تھے جو پاکستان یا امریکہ اور باقی لوگ مل کے کر رہے تھے. اب جب دنیا دوسری طرف چلنا شروع ہوئی ہے تو وہ پھر امریکہ کے گول میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور امریکہ کے ساتھ ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ ہماری زیادہ تر ہمارا میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا. اوباما کے دور سے لے کے یہ تقریباً 90s میں شروع ہو گیا تھا ان کی کام اس کے اوپر. تو اوباما کے دور میں پہلا ایک معاہدہ سائن ہوا، لیو ہوا، اور ٹرمپ صاحب نے جانے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی کا سائن کیا. اس کے بیچ میں تقریباً 4 یا 5 ایسے معاہدے ہیں جو بڑے کروشل ہیں، جس کی وجہ سے بڑا ظاہر تھا کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنا سارا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ اس کا ہو گیا ہوا ہے. اور ان کی خواہش یہی ہے کہ چین کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے وہ اس خطے میں نہ ہو اور بھارت کو اس سارے خطے کا ٹھیکیدار مقرر کر دیا جائے، جو امریکن لینگویج میں کہتے ہیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. اور کسی حد تک ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اگلے دن بڑی ایک عجیب قسم مثال دی تھی کہ وہ تو ایک سائیکل کا ہب ہے، باقی سارے اسپوک اس سے ملے ہوئے پاکستان کو مل جانا چاہیے. تو پاکستان تو ایک بڑا ڈفرنٹ اور عجیب مطلب کو سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی اپنی ایک حیثیت ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بھارت کو یہ جو اپنے آپ کو زوم تھا کہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے، بہت بڑا ملک ہے اور وہ ہم اپنے ایک بہت بڑے نیوی بنا رہے ہیں، بہت بڑی ایئر فورس بنا رہے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو انڈین اوشن ہے جس کا بھی یہ بات ہو رہی تھی ٹریڈ کی، دنیا تقریباً 70% ٹریڈ جو ہے وہ انڈین اوشن کے تھرو ہو رہا ہے اس وقت. چاہے وہ آپ ایسٹ ٹو ویسٹ لے لیجیے، ویسٹ ٹو ایسٹ لے لیجیے. تو یہ سارا ٹریڈ ان کو خیال تھا کہ اس کو ڈومینیٹ کریں گے اور جو انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرے گا ان کے لیے بہت ایڈوانٹیجز ہیں. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے یہ جو خطہ ہے ایک، اس کو آپ 2 ملک تو ہیں صحیح لیکن جغرافیائی طور پر جو اسٹریٹجی اس کو دیکھتے ہیں وہ ایک خطے کے طور پر دیکھتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ یوریشین لینڈ ماس کو، یہ سنٹ ایشین ریپبلکس ہیں جو ایسٹرن یورپ ہے، یہ جو خطہ ہے اس کو بحر ہند کے ساتھ نہ ملنے دیا جائے اور اگر ملے تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں ہو سارا. وہ بھی ان کی جو کوشش ناکام رہی. پھر کیسپین سی کی ریسورسز عام طور پہ نظر انداز ہو جاتی ہے جب یہ بات کرتے ہیں. شاید دنیا کا سب سے زیادہ بڑا جو آئل کا اور گیس کا ذخیرہ ہے وہ اس خطے میں ہے کیسپین سی کے ارد گرد. روس نے تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک معاہدہ کرایا تھا سب ملکوں سے مل کے اپنا تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کر کے. تو اب یہ جب علاقہ کھلتا ہے تو کیسپین سی کی ریسورسز خود اتنی ہیں وہ اس خطے کے ممالک کے لیے دوسروں کے لیے بہت بڑا یہ بوسٹ ہوگا انرجی کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں آل ان آل پاکستان کے لڑنے تعالیٰ نے جو پالیسیز تھی ان کو کامیابی عطا کی ہے. بھارت کا تو مسئلہ بہت سیریس، اس سے بھی زیادہ سیریس یہ ہو گیا ہے. دیکھیے بھارت کو ڈر کس چیز کا ہے کہ طالبان جو نہتے طالبان جو ان کے خیال میں کچھ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے شکست دے دی ہے نیٹو کو لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب یہی جذبہ بھارت کے اندر جو اتنی ساری تحریکیں چل رہی ہیں ان میں ان کو بھی تو یہ ہوگا کہ بھارت تو اس مقابلے میں بہت کمزور ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کس کا بھارت کو رائٹ. سر آپ اس وقت جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ پہ آپ یو اے ای کا رول کیا دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ نے ابھی کہا کہ نیٹو کو شکست ہوئی ہے تو ترکی جو ہے وہ واحد اسلامی ملک نیٹو کا ممبر ہے، تو ٹرکی کا فیوچر میں کیا رول دیکھ رہے ہیں فار افغانستان؟ دیکھیے ٹرکی نے ایک اسٹیج پہ آ کے تو اناؤنس کیا تھا کہ ہم کابل کی ایئرپورٹ کا سیکیورٹی اور انتظام سنبھال لیں گے. لیکن طالبان کی طرف سے جب اس کو ناپسندی کا اظہار کیا گیا اور ہونا بھی نہیں تھا، ترکی کی یہ غلط پالیسی ہونی تھی، تو اس پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے دوست ممالک نے بہت اچھا رول پلے کیا اور ترکی کو اس سے باز رکھا، جس سے جو طالبان اور ترکی کے درمیان ایک چانس تھا خدا خاصہ مسئلہ نہ ہو جائے. ترکی پاکستان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، دوستی اور تعلقات جیسے ہیں
اگر ترکی افغانستان میں آیا تھا تو پاکستان کی بہت بڑی ویکنس بن جاتا. اب یہ ہے کہ ترکی کو، اور جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا، ترکی اور طالبان کے آپس میں مذاکرات میں خل ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے، بہت جلدی ہو جائیں گے یہ بھی. اور ترکی کا رول یہ ہے کہ ترکی ایک اسلامی ملک ہے، اس خطے کا ملک ہے، اس خطے میں ترکی کا انٹرسٹ ہے. اور ترکی کا انٹرسٹ اب یہ ہے کہ جو اس کے اپنے جو اوریجن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، یا جو بھی وہ چاہتے ہیں، ترکی کو بھی اس کا حصہ ملے گا. کشمیر کی ریسورسز سے ترکی کو بھی فائدہ ہوگا، بالکل ٹھیک. اس خطے کے ساتھ لنک ہوگا، ترکی کو فائدہ سر میرا آپ سے آخری سوال ہے، کیا پاکستان پہلا ملک ہوگا جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ چین پہلا ملک ہوگا، اس کے بعد روس آئے گا، اور ایران اور پاکستان کے ساتھ آئیں گے. اچھا جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر آپ کا اوپینین اباؤٹ اٹ کہ کون سب سے پہلے افغان حکومت کو اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے تسلیم کرے گا؟ واقعی چین کرے گا؟ دیکھو، میری اگر آپ پرسپشن پوچھو یا خواہش پہ پوچھو، اور وہ نیک خواہش ہے جو میں شروع سے آپ دیکھ رہے ہوں، کافی میں ایموشنل بھی ہوں افغانستان کے حوالے سے. جب پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں یا مستقبل کی بات کرتے ہیں افغانستان کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو یہ ریس لگانی چاہیے کہ کون پہلے اس کو کرتا ہے. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ there has to be a regional solution. ان فیکٹ افغانستان کو اب ضرورت بھی ایک ریجنل اپروچ کی ہے، ایک کلیکٹیو اپروچ کی ہے. یہ نہ صرف ہم انکلوزیو کا لفظ ان کے انٹرنل حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جہاں تک فارن ریلیشنز بھی ہیں یا اپروچز جو ہیں باقی کنٹریز کے، لیٹ اٹ بی آلسو انکلوزیو، کہ لیٹ پاکستان، چائنا، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، UAE collectively come together, Russia come together, even why not America? انڈیا کا اپنا ایک اس کا ڈائریکشن ہے. I don't want to guess on that. اس کے بھی میرے کامنٹ ہے، میں ابھی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم توقع کر سکتے ہیں یا ان کے لیے بہتر کیا ہے اور اس ریجن کے لیے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو ماڈریٹ کرنے کے لیے بھی نمبر 2 یہ جو ریس لگنا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور ایک نیا اچھا پازیٹیو ماحول پیدا کرنے کے لیے اس ریجن کے اندر، لیٹ دیز 3-4 کنٹریز آر ایٹ لیسٹ ایران، پاکستان، چائنا، ٹرکی، دے شوڈ کم ٹوگیدر، اینڈ رشیا پرہیپس اف دے وانٹ ٹو. تو وہ آ کے پھر ایک افغانستان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ دنیا میں لیجیٹیمیسی کیا ہوتی ہے، کیونکہ کانسیپٹ اب انٹرنیشنل ریلیشنز بھی چینج ہو گیا. تھوڑا سا میں تھیوریٹیکل ٹچ اس کو اس لیے دوں گا کہ کوئی زمانے تھے کہ جس میں آئسولیشنسٹ اسٹیٹس رہ سکتی تھیں، اینڈ شاید جب 96 والی ہم اگر طالبان کو دیکھیں تو شاید یہ پرسیپشن تھا ان کا کہ ایز لانگ ایز ہم کابل میں بیٹھے ہمیں ہر آدمی مانے گا. لیکن اب جو اسٹیٹ ہے اس کی لیجیٹیمیسی بھی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لنکڈ ہے، کیونکہ دنیا میں اکیلا کوئی ملک رہ نہیں سکتا. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ بھی توقع یہ نہیں کریں گے کہ یہ ریس لگے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو، چائنا کو خاص طور پر، دونوں کو مل کے یہ ایک انیشیٹو لینا چاہیے، ریجنل اپروچ ٹورڈس ناٹ اونلی ریکگنیشن بٹ واٹ ول بی دا فیوچر آف افغانستان ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ، ماڈریشن اینڈ اٹس انٹریکشن، تاکہ پھر دوبارہ طالبان اس پرانے دور میں نہ چلے جائیں اور ان کو ہیلپ کرے. اور ایک چیز اور جو میں آپ کے ساتھ سے کہنا چاہوں گا کہ طالبان کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ری برانڈنگ کر رہے ہیں تو اب یہ لفظ طالبان کو متروک ہو جانا چاہیے، پرانا ہونا چاہیے، ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کوئی نئے نام اپنا بتائیں. افغانی عوام کے لوگ ہیں، وٹ ایور نیم، دنیا یہ افغانستان کے طالبان کو سننا چاہیے، ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کو اب کوئی نیا اپنی جماعت بنا لیں، کوئی بھی نام دے دیں. لیکن ویری امپورٹنٹ، اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می، کہ جو سعودی عرب ہے، پرسپشن یہ ہے کہ اس کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ بناتا ہے، اور وہ اس کی جو فارن آفس پہ امریکہ کا عبور ہے وہ حاوی ہے. اس وقت سعودی عرب کیا دیکھ رہا ہے، اور کیا سعودی عرب امریکہ کے کہنے کے بغیر کوئی ایسا ایکٹ کرے گا کہ وہ جمپ لگائے اور جا کے طالبان کی حکومت کو پہلے ایکسیپٹ کرے؟ آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے، میں تو تمام گلف اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک امریکہ کی طرف سے ناڈ نہیں ہوگا وہ تسلیم نہیں کریں گے.
बट पाकिस्तान जो रीजनल कंट्रीज़ है उनके साथ कंसल्टेशन में है। अच्छा, शायद ये कलेक्टिव डिसीजन होगा टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट कुछ वक्त के बाद, जब सूरत वाज़ेह हो जाएगी। क्या आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ये प्री प्लान है? ये एक परसेप्शन में आपसे सवाल रख रहा हूँ। ये अमेरिका ने सब कुछ यहाँ से निकलने के लिए, अमेरिका ने कहा बस अब हमारे जो लार्जर टारगेट्स थे, लार्जर इंटरेस्ट थे, हमने अलकायदा को ख़त्म कर दिया, उसामा बिन लादेन को मार दिया, हमारे जो बाकी टारगेट्स थे वो अचीव कर रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और वो फिर जो गल्फ़ के जो रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको भी कहेंगे कि आप तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करें। देखें, अमेरिकन तो अभी तक ये देख रहे हैं कि जब तक उनका लास्ट मैन वहाँ से, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्टाफ में से हो या कॉन्ट्रैक्टर्स में हो या अफ़गान सिंपथाइज़र हो, जब तक लास्ट बैच यहाँ से फ्लाई नहीं करेगा तब तक ये इसको अफ़गान जो वहाँ बैठे उनको टेंटरम पे रखे लेंगे। उनको वो ये कभी भी इंदिया नहीं देंगे कि हम आपको तस्लीम कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों को हम रोकेंगे नहीं कि आपको तस्लीम नहीं करें। उनकी धमकी यही है कि अगर आप हमसे एड चाहते हैं, अगर आप हमसे ये चाहते हैं, आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकग्निशन चाहते हैं तो आप ये चीज़ें करें। उसमें वो औरतों का मसला ज़रूर लाते हैं, ह्यूमन राइट्स का लाते हैं, जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात लाते हैं, स्कूलिंग ऑफ द गर्ल्स की बात को लाते हैं, क्योंकि दुनिया आजकल ये बज़वर्ड हो चुके हैं, उसी पे अमल करता है। सवाल ये है कि इनसे ये पूछ लें कि कितने स्कूल वहाँ पे आपने गर्ल्स स्कूल बनाए हुए हैं। ये जाए अपने रिपोर्टों में कुछ लगे ज़मीन पे जाके उन्होंने वहाँ अफ़गानिस्तान अवाम के लिए क्या किया हुआ है, कितने हाईवेज़ बनाए हुए हैं, कितने वहाँ पे रोड्स बनाए हुए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। आपके पाकिस्तान में वहाँ जाकर हॉस्पिटल बनाए हैं, किडनी सेंटर्स बनाए हुए हैं, आप देख लें, मेरे पास पूरा उनकी तफसील है। यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई है हमने वहाँ पे, यानी उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास स्कॉलरशिप है, नॉट इन डजन्स बट इन हंड्रेड्स। हमने उनके लिए स्कॉलरशिप्स ये किए हुए हैं। मुझे ग्राउंड पे जाके कोई ये बताया कि अमेरिकन्स ने ये रोड बनाया हुआ है, ये हाईवे बनाया हुआ है, ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ये स्कूल्स बनाए हुए हैं। राइट, इसी सवाल से मैं कनेक्ट करता हूँ कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो अफ़गान महाजरीन ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए हैं। अगर वहाँ पे ऐसी हालत दोबारा सिचुएशन सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि ख़ास तौर पे जिनके साथ तालिबान का 90s में झगड़ा रहा, जो शिया स्टेट्स हैं, वो फिर पाकिस्तान की तरफ आना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? तो पाकिस्तान की पॉलिसी उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दी हुई है कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक फर्दर रिफ्यूजीज़। आप उनको अंदर रखें, बॉर्डर के में अपने अफ़गानिस्तान के उस में रखें और UN उनकी उधर मदद करें, दूसरे मुल्क उसकी उधर मदद करें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट, बलोच साहब, फाइनल कमेंट्स, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। फाइनल कमेंट्स, अगर ये सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान की पॉलिसी? मेरे ख्याल है ये पॉसिबिलिटी कम है। अभी ये कॉन्शियसनेस है अफ़गान जो बज़ाते ख़ुद है कि बड़ी तादाद में वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहेंगे। राइट नाज़रीन, इसके साथ आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। एम्बेसडर आलम बरोई साहब, एम्बेसडर JR बलोच साहब, डॉक्टर मारिया सुल्तान और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।